नाज़रीन, इनर व्यूज में खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान बनने के बाद कराची पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत था। इस्लामाबाद कैपिटल जनरल अयूब खान के दौर में 1963 में बना। यहाँ से काफ़ी खराबियाँ पैदा हुई। कराची वालों ने इसको अपने हुकूक पर डाका जाना, जबकि दूसरी तरफ मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में पहले से मौजूद एहसास महरूमी, जो कि उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान देने से पैदा हुआ था, उसने मज़ीद जगह बनाई। जो अपनी ज़्यादा आबादी की वजह से ढाका के दारुल खिलाफा बनने के लिए पुरुमीद थे। लेकिन शायद जिस तरह क़राइन बताते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान के साथ रखने का कभी हमारा संजीदा मकसद रहा ही नहीं था। उस पे जलती पर तेल भारत ने डालकर 1971 में हमारा वो हिस्सा हमसे अलग करके हमारे लोगों को शायद एक तरह की ये फेवर ही कर दी कि अब मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का इल्ज़ाम हम भारत पर डालकर अपनी गलतियों को छुपा जाते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, जब आप गलतियों को छुपाते हैं तो फिर आप गलतियों से सबक कभी हासिल नहीं करते, जिस वजह से अब यही कुछ हम कराची के साथ करते चले आ रहे हैं। कराची जो हमारे मुल्क के रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार कहाँ इन चीज़ों को खातिर मिलाते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी पटसन हमारी एक्सपोर्ट और फॉरेन करेंसी कमाने का सबसे बड़ा जरिया था। एक बार शेख मुजीबुर रहमान ने ये तक कहा था कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। इसका मतलब ये था कि मेहनत बंगाल के लोग करें और उस पर अय्याशी हमारे मगरबी पाकिस्तान के लोग। और अगर आप देखें तो इस तरह की आवाज़ें हमें कराची के लोगों की जानिब से भी मुसलसल सुनने में आती रहती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम किस ख्वाब खरगोश में हैं कि कराची के मसाइल को हल करने की कोई संजीदा कोशिश हमारी हुकूमतों की जानिब से दिखाई नहीं देती। कराची में हालिया बारिशों के बाद हारून रशीद साहब के प्रोग्राम मुकाबिल में कराची की बात हुई, जिसे सुनकर मुझे न जाने क्यों कुछ ऐसा ही रवैया अपने अरबाब इख्तियार का महसूस हुआ जैसा हम मशरक़ी पाकिस्तान में देख चुके हैं। हारून रशीद साहब का ताल्लुक कराची से नहीं, लेकिन सुने वो कराची के बारे में क्या फरमा रहे हैं। जनाब वाला माई कोलाची जो बाईपास है वो उसमें बना हुआ है, एक ड्रेन पे बना हुआ है जी। एक कॉलोनी भी बनी डिफेंस के बाद, इससे भी जो है वो नालों पे बने हुए हैं। 3 बड़े नाले हैं, महमूद नाला, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, 64 छोटे नाले हैं जो उसमें गिरते हैं, हजारों नाले उसके सिवा हैं। ये 10 से कुदरत ने लाखों साल में जो नाले तामीर किए थे, वो उसके ऊपर 80,000 मकान बने गुजर नाले पे, अब वो तोड़ रहे हैं जी। जब ये देखिए एक कुदरती निज़ाम है जो कुदरत बनाती है इंसानों के लिए, जब आप उससे गुरेज करते हैं, 1 करोड़ गैलन पानी चाहिए, 60 लाख गैलन मिलता है, वो भी डाइहाइड्रेंट। 15% पानी सिर्फ साफ करके डाला जाता है। 30 साल पहले जापान $4 बिलियन की मछली एक्सपोर्ट करता था। अब तो मैं ताज़ा फिगर नहीं देखे, आज वैसे मुझे ख्याल आया, मेरा ख्याल आपको $20 बिलियन की करता हो। कराची की मछली मर रही है, बेचारे कहते हैं कि प्लास्टिक निकलता है जाल में से जी। ठीक है, तो कराची जो है ना, उसको एक यतीम शहर है, वहाँ जितना टैक्स वो देता है उसका 1.7% उसमें खर्च होता है। 3,000 अरब रुपए कराची टैक्स देता है। इंडस्ट्री तो कराची में है जी। 33% ऑफ द होल इनकम टैक्स। पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़, वहां रहते हैं 2 करोड़ कम अज कम। 33% इनकम टैक्स कराची से मिलता है। 3,000 अरब रुपए टैक्स जमा होता है, उसका सिर्फ 1.7% कराची पे खर्च होता है, 50 अरब रुपए। नाज़रीन, ये आपने सुना हारून रशीद साहब को। इसी प्रोग्राम में कराची के साबिक नाजिम और पाक सर जमीन पार्टी के
چیئرمین جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کراچی کا مرثیہ کچھ اس طرح سے پڑھا. بارش ہو جاتی ہے تو ہمارے اوپر کوئی بات ہو جاتی ہے پاکستان میں حکمرانوں کو اور ملک چلانے والوں کو، پھر کراچی پر توجہ آ جاتی ہے، ورنہ بارش نہ بھی ہو تو کراچی والوں کا یہی حشر ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں NH 249 کا ایک حلقہ ہے بلدیہ ٹاؤن اور اس کے گرد و نواح، لاکھوں غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. سال میں 6 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے، پورے سال بھر میں. ہر سال میں 6 گھنٹے کا پانی، ہارون صاحب، سال میں ہر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی. کین یو بلیو؟ لاکھوں لوگ رہتے ہیں اور وہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ وہ پانی کا ایک کنستر بھی نہیں خرید سکتے. میرا یہ کہنا ہے بارشیں تو آئیں گی چلی جائیں گی، آپ ہمارے سبجیکٹ بدل جائیں گے. ہم روزانہ کراچی والے مر رہے ہیں اور یہ پاکستان نیچے جا رہا ہے. خدا را کوئی اس ملک کے چلانے والے لوگ جو ہیں اس پہ توجہ دے. ہمیں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کوئی وفاقی حکومت کو کامیابی سے چلانا ہے تو ہم اس کا تاوان پیش کر رہے ہیں یہاں پر. بھائی چلائیں وفاقی حکومت عمران خان صاحب، لیکن اتنی کمپرومائزز نہ کریں جہاں سے ہم یا پاکستان کو نقصان ہو. ہارون صاحب بارش تو ابھی آئی اور بارش پہ کیا بات کریں، ہر سال یہی بات ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں بارش، لوگ مر جاتے ہیں، پھر بات ہوتی ہے. کراچی میں بلدیاتی نظام دیں خدا را، لوگوں کو اپنی حق رائے دیں، لوگوں کے منتخب نمائندوں کو اختیارات دیں، وسائل دیں، کراچی ٹھیک ہو جائے گا جیسے کراچی پہلے ٹھیک تھا. کیا ہر فیصلہ آئین کا اور قانون کا عدالتوں میں ہونا ہے؟ مطلب اس میں ہر دفعہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ختم ہوں گے کوئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے یا کوئی چیف جسٹس کہے گا جب انتخابات ہوں گے؟ خدا کے واسطے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام جو ہے وہ میڈیا بیٹھا ہوا ہے بھائی اس میں، اور پھر اور ہر فیصلہ کیا آئین اور قانون کا عدالتوں میں فل فور ہو جا رہا ہے. سال سے کیسز پڑے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے پروونشل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے، آپ ٹائم دیتے ہیں، انتخابات کرا دیتے ہیں. آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے، آپ ٹائم دیتے ہیں، انتخاب کرا دیتے ہیں. جس الیکشن کا تعلق عوام کے بنیادی ضروریات سے ہے، جہاں پر 1.5 لاکھ لوگوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے پورے ملک بھر میں، جہاں سے لیڈرشپ نکلتی ہے، وہاں پر 5 سال آپ الیکشن نہیں کراتے تو میں ان جمہوریت کو جمہوریت ہی نہیں مانتا. سر 2008 میں جب آصف علی زرداری صاحب 9-0 آئے تو الیکشن کے بعد اس کے بعد MKM کے صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جینے مرنے کی قسم کھائی. بس کراچی والوں کا برا ٹائم وہیں سے شروع ہو گیا. اس کے بعد 2010 میں جب یہ ٹینیور ختم ہوا، MKM 2013-2015 تک صوبائی سندھ میں ان کی حکومت کا، پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھی. ان کے وزراء تھے اور ان کا گورنر بیٹھا ہوا تھا. اپنی گورنرشپ بچانے کے لیے، اپنے وزیروں کو بچانے کے لیے 2013 میں اسی MKM نے اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے کراچی کے بلدیاتی جو آرڈیننس ہے اس کو پاس کیا، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پاس کیا، کروایا اور اپنے ہاتھوں سے کراچی اور حیدرآباد پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا، کیونکہ اپنی گورنری چلانی تھی، اپنی وزارتیں چلانی تھی. اور 2013 میں یہ 2 اکتوبر 2013 میں ہینڈ اوور کیا. تو اس کراچی کا سودا یہ ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا. ہمارا جو چوکیدار تھا جس کو ہم نے ووٹوں سے چوکیدار بنایا تھا، وہ چوکیدار چوروں سے مل کر اس نے دروازہ کھولا اور اس گھر کو لٹوایا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ MKM اپنے ہاتھوں سے یہ دے چکی ہے پیپلز پارٹی کو. اچھا بھائی آپ تو ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھے، شہر بند کرنے والی پارٹی مشہور تھے، تو جب یہ اختیارات گئے تھے تو بھائی شہر بند کرنا تھا نا لوگوں کے لیے، نہیں کیا شہر بند کیونکہ اپنے ہاتھوں سے دیا ہے. پہلے جو آپ کے گفتگو کا خلاصہ جو میں اگر ٹھیک سمجھ سکا ہوں، مضبوط طاقتور بلدیاتی ادارے، دیٹ از دی سولوشن، اور جن کے پاس اختیارات بھی ہوں اور بجٹ میں سے حصہ بھی ہو. ہارون صاحب سینس آف پارٹیسپیشن اسی کے ذریعے آتی ہے تاکہ سینس آف اونرشپ کریٹ ہو. جب تک آپ ملک میں سینس آف پارٹیسپیشن کریٹ نہیں کریں گے، آپ اندرونی طور پر ملک کو ٹھیک نہیں چلا سکتے. آج کے ان چیلنجز کو جو افغانستان میں رونما ہوئے ہیں، دشمن پاکستان پر نظر گاڑے بیٹھا ہوا ہے، وہ اندر سے آپ کو ایروڈ کرے گا. آپ کو ابھی کراچی میں آپ کو ہر گلی میں لوگ آگ لگانے والے مل جائیں گے، کیونکہ نہ آپ اس کو پانی دے رہے، نہ آپ اس کا کچرا اٹھا رہے. یہ آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کی باتیں سنی. یہ سن کر کہ کراچی کے ایک علاقے جہاں کی آبادی لاکھوں میں ہے، وہاں پانی پورے ایک سال میں صرف 6 گھنٹے کے لیے آتا ہے.
یقین جانیے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ کراچی جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، اس کا یہ کیا حال ہو گیا؟ جو حکومت اپنے لوگوں کو پینے کا پانی نہ دے سکے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے؟ میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، جو 3 بار مرکز میں اور سندھ میں دیگر ادوار کے علاوہ گزشتہ 13 سال سے بلا شرکت غیر حکومت کر رہی ہے۔ ویسے تو ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے بھی موقع غنیمت جان کر کراچی پر 2 آنسو بہا دیے، لیکن شرم نام کی چیز ان کے پاس سے بھی نہیں گزری۔ کراچی کے لیے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اپنے صوبے پنجاب میں ہی اگر دیکھیں تو سوائے لاہور اور کچھ سینٹرل پنجاب کے شہروں کے، ان صاحب نے جنوبی پنجاب پر کبھی توجہ نہیں دی۔ اب کراچی کے لیے یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ اب جبکہ دنیا نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے، دنیا کے بیشتر ممالک اگر آپ دیکھیں تو 90 کی دہائی سے سمندر کے پانی کو ڈی سیلینیشن کے ذریعے پینے کے قابل بنا رہے ہیں۔ یہ طریقہ شروع میں تھوڑا مہنگا تھا، اب اس کی کاسٹ کو ٹیکنالوجی کے سبب بہت کم سطح پر لے آیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ملک اپنے ویسٹ واٹر یعنی سیوریج اور گندے نالوں کے پانی کو بھی ٹریٹمنٹ سے ایگریکلچرل اور دیگر مقاصد میں استعمال کے کام لا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ارباب اختیار اپنے لیے باہر کے ملکوں میں جائیدادیں اور کاروبار بنانے میں مصروف ہیں۔ ایک طرف افغانستان کے حالات ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ خطہ خدا نخواستہ کہیں پھر دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بن جائے، کیونکہ اس طرح کے معاشرے جہاں انصاف نہ ہو اور لوگوں کو اپنی بنیادی ضروریات ہی میسر نہ ہوں، ان کو ایسے لوگ بہت آسانی سے بہکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج 6 ستمبر ہے۔ 1965 میں ہماری فوج اور سویلینز نے مل کر ملک کا کامیاب دفاع کیا اور دشمن اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہوا، لیکن 1971 میں اس نے مشرقی پاکستان میں ہمارے ہی لوگوں کو ہماری فوج سے لڑوا کر اپنا ہدف حاصل کر لیا، ہمارے ملک کو 2 لخت کر کے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج اور نمبر 1 خفیہ ایجنسی ہو، لیکن یقین جانیے جب اپنے ہی لوگ سامنے کھڑے ہو جائیں تو پھر سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، جیسا مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی صورت میں نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے جو نکلا۔ میری موجودہ مرکزی حکومت اور ہمارے اداروں سے یہی درخواست ہوگی کہ یہ سب باتیں آپ کے علم میں ضرور ہوں گی، انہیں مزید نظر انداز کرنے سے آپ کے کردار پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ خدارا دیر مت کیجیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔